बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको हम दोनों यानी कि सदफ अब्दुल जब्बार और साइम खान खुश आमदेद कहते हैं। एज़ यूजुअल थ्रू आउट रमज़ान आपका हमारा साथ है। आज 21वां रोज़ा है, बड़ी तेज़ी से अब रमज़ान गुजर रहा है, हमसे अलविदा करने को तैयार है। और हम जो है आपको इस हवाले से जो अपडेट्स होती हैं, जो भी खबरें होती हैं और जो भी कहते हैं ना रमज़ान में सेहत से मुतालिक, इफ्तार से मुतालिक या फिर दीगर जो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करें। बिल्कुल। और अब तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है और दिन गुजरते जा रहे हैं, एक तो ये ताक रातों के अब जो दिन है वो भी आखिरी अशरे में आपको पता है कि ताक रातें हमने तलाश करनी होती हैं लैलतुल कदर, और एक तो वो भी है। दूसरी बात ये है कि अब ईद के करीब आते ही अब लोगों का बाज़ारों में रश लग गया है, अब शॉपिंग के लिए लोग निकलेंगे और महंगाई जो है वो इस वक्त जो है वो जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही। क्या इतनी महंगाई में क्या शॉपिंग करूँ, आप बताएं। यही कपड़े पहन लूँगा ईद के ऊपर, फिर अब क्या कर सकते हैं, इसको ही कुछ ट्विस्ट कर लेंगे, कुछ चेंज कर लेंगे। लेकिन भाई लोग वाकई में परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अगर हम आखिरी अशरे की बात करें तो जब जैसे कि साइम ने भी कहा ईद करीब आने लगती है तो फिर मार्केट्स में रश बढ़ने लगता है। अब होता क्या है कि महंगाई जो कि यकम रमज़ान को दावे किए जा रहे थे कि जी हम इस दफ़ा जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमें तो बताया जा रहा था कि अब तो महंगाई कम हो गई है। लेकिन मार्केट्स जाएं तो हर चीज़ की कीमत जो है वो मनमानी है। सरकारी निर्ख हमें कुछ और नंबर्स बता रहे होते हैं और दुकानदार, और अब तो एरिया वाइज आपको प्राइस मिलते हैं, प्राइस वेरी कर रहे होते हैं। जो डिफेंस की मार्केट्स हैं वहाँ डिफरेंट होंगे, जो आप औरंगी की मार्केट में जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट होंगे। तो अब ये सूरत हाल है। अब ज़रा मुर्गी के गोश्त की हम आपको बता देते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इसमें बड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा था। 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस गोश्त 1300 रुपए का हो गया जी। तो ये सूरत हाल बन गई। इंतजामिया जो है वो बिल्कुल गायब है। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स कहीं पर छापे मारते नजर नहीं आ रहे। मुनाफाखोरों से डील करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। और रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने में जहाँ पे आवाम को रिलीफ देना चाहिए, बढ़ चढ़ कर रिलीफ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ पर हर दुकानदार ने जो है अपने मन मानी के निर्ख के ऊपर अपनी चीज़ जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। और हम पूरा महीना ये सुनते रहे कि जो कमिश्नर साहब हैं इन्होंने बाकायदा कमेटी बना दी है, उसमें टीम है और सेक्शन ऑफिसर को भी काम दिए गए थे। वो सेक्शन ऑफिसर पता नहीं किसी को नजर आए कि नहीं आए। जब भी हमारे रिपोर्टर्स जो हैं हमने उनसे मालूम करने की कोशिश की, वो कहते हैं जी हमें तो नजर नहीं आए, और कमिश्नर साहब तो खुद भी हमें वैसे ही नजर नहीं आते। हम कोशिश करते हैं उनसे राब्ते करने की, तो बड़े मसरूफ इंसान है, वो टाइम नहीं निकाल पाते। चले हो मेरे ख्याल से काफ़ी मसरूफ़ है। बट अच्छा, ये तो आपने चिकन की बात की, आपको उस बकरे के गोश्त के बारे में बता दूं कि बकरे का जो गोश्त है ना वो 2200 रुपए से 2400 रुपए फी किलो तक मिल रहा है, और बड़ा गोश्त 1600 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। हर इलाके और दुकान के अलग अलग रेट्स हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जो है वो आपकी स्क्रूटनी करने वाले के लिए नहीं है। 1600-1800 पे पहुंचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो अब बकरे का गोश्त भी 2600 का। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, और इसमें आवाम क्या करें और सोचें। ऐसे टाइम पर लोगों के घरों में मेहमानों ने आना होता है, उसके बाद उनके लिए आपको लंच, डिनर, इन सारी चीज़ों का एहतमाम करने होते हैं, और सब चाहते हैं क्योंकि ईद मिलना है तो अच्छे से लोगों की, मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाए। तो अब हमने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर से ये जानेंगे। अनवर, ये बताइएगा कि चिकन दस्तरस में तो चिकन तो दस्तरस में तो थी नहीं, लेकिन मुकद्दस महीने में ऐसा क्या हुआ कि चिकन जो है वो एकदम से आउट ऑफ, जो प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो एक नॉर्मल जो एक एवरेज हाउस होल्ड है वो चिकन की प्राइसेस को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा पहले तो, फिर भी वो चले पॉकेट फ्रेंडली थी। रमज़ान में ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब इंतजामी तौर पर इस हवाले से बात की जाती है, मालूमात की जाती हैं, तो वो ये बताते हैं कि तलब और रसद का फ़र्क होता है कि जो कि बुनियादी वजह बनता है। और इस वक्त इंतजामिया ये बता रही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई की कमी, और डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से जो मुर्गी की कीमत है उसको जो पर लग गए हैं, ये पर नहीं लगे, ये मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर रमज़ान का अब तीसरा अशरा शुरू हो चुका है, और तीसरे अशरे के अंदर भी बदतरीन महंगाई का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। ज़िले इंतजामी की जिम्मेदारी थी कि सूरत को कंट्रोल करती। अगर हम सिर्फ चिकन की कीमत मालूम कर लें, अगर चिकन आपको लेनी है तो 550 रुपये चिकन जो है वो मिलेगी कलेजी प्रोटीन के साथ, 750 से 800 रुपये मिलेगी आपको साग गोश्त, और अगर आपको चाहिए बोनलेस तो उसकी कीमत है 1300 से 1400 रुपये पर किलो। और इसके साथ साथ अगर आप बकरी की कीमत मालूम करेंगे तो बकरी का गोश्त इस वक्त 2600 से 2800 रुपये फी किलो है। बसरूट की जिस मार्केट के अंदर मैं यहाँ मौजूद हूँ, जो कि सब्जी मार्केट में खिलाती है, और उसके साथ साथ ये गोश्त मार्केट भी खिलाती है, यहाँ पर बकरी की कीमत 2800 रुपये फी किलो के हिसाब से इस वक्त फराहम किया जा रहा है।
2600 سے 2800 یہ قیمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بکرے کے پائے آپ لیں گے تو 3000 روپے کے آپ کے پاس 12 پائے آئیں گے, جس کا وزن مجموعی طور پر تمام پائے کا ملا کے بمشکل 1 کلو ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بچیا گوشت کی, تو بچیا گوشت گائے کا گوشت 1800 سے 1900 روپے کلو, مگر ہڈی والا گوشت اس وقت بسوٹ پہ دستیاب ہے. اگر آپ ہڈی والا گوشت لیں گے تو 1600 سے 1500 کے درمیان ویری کرتا ہے. بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت ایک منظم انداز کے اندر رمضان کے آخری عشرے کے اندر بھی قیمتیں انتہائی بلند سے بڑھ رہی ہیں. جو کمشنر کراچی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, سیکشن آفیسر جائیں گے, مختلف مارکیٹس میں جائیں گے, ریٹس دیکھیں گے اور جو سرکاری نرخ ہیں اسی کے مطابق پھر مجبور کیا جائے گا دکانداروں کو, نہیں تو جرمانے بھی ہوں گے. تو ہمیں بتائیں جرمانے ہوئے, کئی سیکشن آفیسر آپ کو دکھائی دیے؟ جی دیکھیں بالکل صدف, جس طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک فرینڈلی اپوزیشن موجود ہے, اسی طرح کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف جو ضلع انتظامی افسران ہیں ان کے اور ان مارکیٹ کے درمیان ایک فرینڈلی کارروائی کا سلسلہ نظر آتا ہے. بالکل بلا شبہ کارروائیاں ہوتی ہیں شہر کے مختلف اضلاع کے اندر, 7 اضلاع کے اندر, سندھ کے دیگر اضلاع کے اندر کارروائیاں ہوتی ہیں, دکھانے کی کارروائیاں ہوتی ہیں. 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے جرمانے اگر ایک دن کے اندر کر لی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک جو منظم انداز کے اندر عوام کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر منظم انداز کے اندر کھانے پینے کے اشیاء سے لے کے گوشت فراہمی تک کا جو سلسلہ ہے, انور یہ سوچ رہے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی مقدار جیسی اتنی تعداد میں کہیں جرمانے ہو جاتے یا ہمیں سیکشن آفیسر دکھائی دیتے, یا پھر چلیں کمشنر صاحب خود ہی ہمیں کہیں کا وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے. جی دیکھیں بالکل ضلع انتظامیہ کے افسران معائنہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کارروائی کرتے ہیں, جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ انتظامی اعتبار سے جو کہ ذمہ داری بنتی ہے کمشنر کراچی کی کہ اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کریں. صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی ہے. صورتحال کنٹرول نہ ہونے کی وجہ مارکیٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صورتحال کو کنٹرول کریں, تاہم دوسری جانب مارکیٹ کے اندر کھلی چھوٹ بھی دی جاتی ہے. جی تو انور یہ بھی تو بتائیں نا کہ بنیادی وجہ کیا ہے پرائسز انکریز ہونے کی, نرخ جو اپنی من مرضی کے اوپر جو گوشت فروخت ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں رمضان چل رہا ہے, رمضان میں تو ہر شخص کا روزہ ہے, روزے میں لوگ نہ اتنی گوشت کی کنزمپشن اور یہ طلب رسد والا معاملہ بھی نہیں ہے, پھر کیوں نرخ انکریز ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں ایک رمضان کے اندر اصل صورتحال ایک یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے, مخیر افراد ہیں جو کہ درجنوں کے اعتبار سے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بریانی کی سپلائی بھی کرتے ہیں, یعنی مفت فراہم کی جاتی ہے. اور اس وقت بالخصوص رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, تو رمضان کے آخری عشرے کے اندر 10 دن ہوتے ہیں آخری عشرے کے. اس کے اندر کم و بیش افطار سے لے کے سحری میں کم و بیش شہر کی تمام مساجد کے اندر مخیر افراد کی جانب سے یا علاقہ کے مکینوں کی جانب سے گوشت فراہم کیا جاتا ہے. یقیناً چکن کی اور بیف کی جب یہ بریانی فراہم کی جائے گی تو یہ گوشت اسی مارکیٹ کے مختلف علاقوں سے جائے گا. یقینی طور پہ ایک فرق پڑتا ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق یہاں بھی ضرور آتا ہے. لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس فرق کے باوجود میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا کہ ایک منظم انداز کے اندر دی جاتی ہے ان افراد کو, ان ٹھیکیداروں کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انور خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سچویشن سے. اور ماہ عام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور لیکن پھر بھی کوئٹہ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سستے بازار لگانے کے جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. عوام اسی امید میں سستے بازار بھی نہیں لگائے, ہاں جی سستے بازار بھی نہیں لگائے گئے, صرف نام کے سستے بازاروں میں افطار کے لیے ضروری اشیاء ہی دستیاب ہیں بس. اچھا انور ہمیں اپڈیٹ کرے تھے, ان کے لیے ان کا بہت شکریہ. اور ابھی تفصیلات جانیں گے ہم عطیہ اکرم سے. جی بالکل, ماہ سیام کا دوسرا عشرہ مکمل ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے. کوئٹہ میں انتظامیہ نے غریب شہریوں کے ساتھ ایک بڑا مزیدار مذاق کیا ہے سستا بازار کے نام پر. پہلے دن سے ہم اس بازار میں آتے ہیں اور سارے سٹال ایز اٹ از خالی ہیں. آج بھی ہم نے سوچا کہ اس بازار جائیں, شاید آج ہمیں عوام میں کوئی خوشی کی لہر نظر آئے, لیکن جب ہم یہاں آئے تو غریب طبقے کے ساتھ ساتھ متوسط طبقہ بھی پھٹ پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سستے بازار کی وہی حالت ہے, خالی سٹال عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں. اور سبزی کا سٹال شروع دن سے یہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چکن کا سٹال ہے. سبزی کی حالت اتنی خراب ہے کہ غریب بندہ اس امید پر آ رہا ہے کہ شاید یہاں سستی سبزی ملے, لیکن سبزی بازار سے بھی مہنگی اور انتہائی خراب حالت میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا کہنا یہ ہے, بڑی امید کے ساتھ ہر روز وہ آتے ہیں کہ شاید آج یہاں چینی,
دودھ اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کا کوئی اسٹال مل جائے اور انہیں ماہ سیام میں کم از کم حکومت کی طرف سے کیے جانے والے داموں میں سے کوئی ایک دعویٰ سچا ہوتا ہوا نظر آ جائے، لیکن وہ اسی طرح آتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر شہریوں سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ریلیف نہیں دے سکتی حکومت تو کم از کم اس قسم کے مذاق شہریوں کے ساتھ نہ کریں۔ جی اچھا، آپ کو کتنی ویرانی یہاں پر دکھ رہی ہے؟ یہاں پہ شہری بھی نہیں ہے، ایک تو یہاں کیوں شہری نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر اشیاء ہی نہیں ہے، جو چیز جن کی خریداری کرنی ہے وہ چیز ہی اویلیبل نہیں ہے، تو لوگ کیوں آئیں گے؟ اور کیا فائدہ یہ دکھاوا کرنے کا انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم نے عوام کے لیے سستے بازار لگائیں جب آپ عوام کو پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے؟ اور وہ جب وہاں پر انفیکٹ جو سبزیاں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی اس کنڈیشن میں تھی کہ ان کو یوز کیا جا سکے، سناٹا تھا، اور نہ وہاں پر کوئی پنکھا تھا، نہ وہاں پہ کوئی سبزیوں کو سیف رکھنے کے لیے، کنزرو کرنے کے لیے کوئی ایسا کوئی ماحول تھا۔ بہت ہی برے حالات تھے۔ اور کہتے ہیں نا سائم، کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے کوئٹہ ایک بڑا شہر ہے، وہاں کے حالات ہیں۔ تو اب ہم جہاں آپ کو لے کے جا رہے ہیں بھمبر، اللہ اکبر، وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ سنا ہے جی وہاں پر بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں اور مرغی کی قیمتیں بے قابو ہیں، شہری پریشان ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں راجہ محسن۔ جی بالکل، ماہ سیام کا دوسرا اشرا اپنی اختتام کی جانب گامزن ہے اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ اس وقت بے قابو ہو چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بھمبر آزاد کشمیر میں اور بات کرتا چلوں مرغی کے گوشت کی، تو جو مرغی کی گوشت کی جو قیمتیں ہیں اور اس وقت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کی سپلائی ہے وہ مہنگے داموں جو خرید کر لاتے ہیں اور قیمتیں خرید سے کم کیسے دیں۔ شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ جو مرغی کا گوشت ہے ہماری پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء خورنوش کی جو قیمتوں کی بات کرتا چلو تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کا چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہیں، اسی طرح مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ جی یہاں پر بھی یہی حالات ہیں، مرغی کا گوشت جی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، سبزیوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، مرضی کے اوپر جو ہے وہ ہر ریٹیلر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں، سبزیاں فروخت کر رہے ہیں، مرغی فروخت کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ، افسوس کی بات ہے، مزے کی بھی کیا بات ہے کہ ڈپٹی کمشنرز نہیں نظر آ رہے ہمیں مارکیٹ کے اندر، ایز سچ کوئی چھاپا مارتا نظر نہیں آ رہا، کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی، ان کو کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا؟ ان کی قیمتیں آسمان پر، گوشت کی قیمتیں آسمان پر، اسی طریقے سے سبزی کی قیمتیں، ٹیلر بھی منمانی کر رہے ہیں۔ مارکیٹس میں جائیں تو آپ کو جو ریڈی میڈ کپڑے ہیں وہ اتنے مہنگے مل رہے ہیں۔ پھر چینی جو ہے وہ تو غائب ہی ہو گئی ہے، اور ہے تو وہ کبھی آپ کو ایسی چینی ملے گی جس کے اندر پانی اتنا ہوگا کہ وہ چینی کا وزن شاید اس سے زیادہ کر لیتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی دیکھیں منمانی چل رہی ہے۔ پس رہا ہے تو صرف مزدور طبقہ پس رہا ہے تو مڈل کلاس لوگ پس رہے ہیں تو تنخواہ دار لوگ پس رہے ہیں، اور وہ جو تنخواہ دار لوگوں کے اوپر پھر جو ٹیکس جو ہم نے بھی دینا ہوتا ہے وہ ٹیکس الگ اور جی ایس ٹی الگ، مطلب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہماری تنخواہوں کے اوپر جو بھی ہم ٹیکس بھر رہے ہیں وہ بھی ایک سونے پہ کہاں جائے ایک شخص جس کی ایک بڑی محدود سی تنخواہ ہے، وہ کیا کرے ان حالات میں جب عید سر پہ ہے۔ چلیں ہم کچھ آپ کو ذرا اپڈیٹس بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ممبر قومی اسمبلی عاطف خان کے خلاف اینٹی کرپشن انکوائری کیس میں پیش ہونے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے، اور عثمان حلی ہمیں اس حوالے میں سے مزید بتائیں گے۔ عثمان بتائیے گا۔ عاطف خان جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، ان کے خلاف اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے انکوائری جو ہے وہ شروع کی ہے، جس کے خلاف انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کیا تھا، اور اس میں گزشتہ سماعت پر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے تھے تو عدالت نے جو ہے جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ کیس کو ملتوی کیا جائے، جس پر انہوں نے عدالت سے جو ہے کہا تھا کہ کیس کو ملتوی کیا جائے۔ تو اب ایک آڈیو جو ہے وہ مبینہ طور پر آڈیو آئی ہے، جو انصاف پلیٹ فورم کے صوبائی صدر ہے قاضی انور ایڈوکیٹ، انہوں نے نوروز خان جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کو آڈیو کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو کیس ملتوی کیا ہے اس پر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ناراض ہے، اور آپ سے جو ہے استعفیٰ جو ہے وہ مانگا ہے کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے۔ قاضی انور ایڈوکیٹ جو ہے وہ آڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو جو ہے اپوائنٹ کیا تھا، آپ کی سفارش میں نے کی تھی، لیکن اب جو ہے وزیر اعلیٰ اس کیس پر جو ہے جس پر جو کیس ملتوی ہوا ہے تو اس پر ناراض ہے اور آپ سے استعفیٰ مانگ رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے نوروز خان جو ایڈوکیٹ تھے ان سے بھی بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ
جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ کیس کو ملتوی کیا جائے. اس پر جو ہے میں نے کوئی اعتراض اس وقت نہیں کیا, کیونکہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں درخواست گزار وکیل جو ہے وہ عدالت سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ کیس کو ملتوی کیا جائے, تو پھر عدالت کیس کو ملتوی کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دوں گا کیونکہ میں اپنی ذمہ داری جو ہے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں ادا کر رہا ہوں. اس حوالے سے جو آڈیو آئی ہے تو انہوں نے عاطف خان کو بھی ایک آڈیو جو ہے کی ہے, جس میں انہوں نے عاطف خان سے یہ کہا ہے کہ آپ کے کیس میں عدالت جو ہے انہوں نے کیس کو ملتوی کیا, جس پر اب جو ہے مجھ سے استعفیٰ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے. تو نوروز خان ایڈوکیٹ نے عاطف خان سے یہ کہا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے اس پر مجھے ایک سزا اب دی جا رہی ہے کہ اس کو کیوں ملتوی کیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. بات ابھی ہم کر رہے تھے اشیاء خورنوش کے حوالے سے اور بیسک ہیومن نیڈس کے حوالے سے, اور ان میں سب سے ایک جو بیسک ہیومن نیڈ ہے اٹس واٹر, اینڈ واٹر از سم تھنگ ایوری بڈی نیڈس, اور ہم نے اس کو ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم واٹر کو کنزرو کرنا اسٹارٹ کر دیں. اپنے گراجز میں کھڑے ہو کے اپنی گاڑیوں کو نہ دھوئیں پائپ سے, اور اپنے لانس میں پودوں کو پانی نہ دیں, بے دریغ پانی کا ضیاع نہ کریں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اویئرنیس کریٹ کریں, معاشرے میں اپنے سوسائٹی میں بات لوگوں تک کنوے کریں کہ وی ہیو ٹو کنزرو واٹر, اس کے کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے آپ پانی کو بچا سکتے ہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب جو اگلی خبر ہے وہ اس سے بہت ریلیٹڈ ہے, بالکل, اور وہ یہ ہے کہ ملک میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے. اب جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو تو اس شدت یہ جو قلت ہے ہاں اس کا اندازہ ہے. پنجاب والی سائڈ پہ شاید کم ہوگا, اسلام آباد والی سائڈ, اسلام آباد پنڈی میں لوگوں کو اندازہ ہے کہ قلت, پانی کی قلت کیا ہوتی ہے, پانی کی قلت ہوتی کیا چیز ہے. خریف اور ربی سیزن میں پانی کی قلت 51% تک پہنچ گئی ہے. اسی سنگین صورتحال پر ارسا کی تکنیکی اور مشاورتی کمیٹیوں کے اجلاس طلب کر لیے گئے ہیں. اب ان اجلاس کے اندر 2 چیزیں ڈیسائیڈ کی جائیں گی, ایک تو خریف سیزن میں پانی کی دستیابی کو یقینی بنانا, اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کی تقسیم سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر حکمت عملی طے کی جائے گی. صوبوں میں جو پانی کی تقسیم ہے اس سے متعلق اب ارسا کے مطابق اس وقت جاری ربی سیزن میں پانی کی قلت جو ہے وہ 50% سے زائد ہو چکی ہے, جبکہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ ڈیڈ لیول پر ہے. یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں. صوبوں کو پانی کی ضرورت سے آدھا فراہم کیا جا رہا ہے, جتنی صوبوں کو ضرورت ہے پانی اس سے ان کو آدھا فراہم کیا جا رہا ہے. یہ تو اتنی خطرناک حد تک بات پہنچ چکی ہے. ملک میں ہم نے آپ کو صورتحال بتا دی, اور ہم یہ ساری کیوں ڈسکشن اس لیے بھی کر رہے ہیں, ایک تو ایشو ہے, یہ بحران اپنی جگہ ہے, دوسرے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں پانی کا دن یعنی ورلڈ واٹر ڈے منایا جا رہا ہے 22 مارچ کو. اس کا مقصد کیا ہے؟ آف کورس پانی انسانی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ہمیں اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. تو اقوام متحدہ اس حوالے سے کچھ اسٹیٹس شیئر کرتا ہے. اقوام متحدہ کہتا ہے جی روزانہ دنیا میں 8 ارب افراد کو پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ پاکستان ان 17 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت ہے اور شدید قلت ہے. آپ کو پتا ہے اس میں ہمارا نمبر کون سا ہے؟ جن ملکوں میں پانی کی شدید قلت ہے 3را نمبر ہے ہمارا اس میں. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور ملک میں ہر شہری کو پانی کی 20% کمی کا سامنا ہے. تقریباً 80% آبادی کو پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے, اور عالمی سطح پر پانی ذخیرہ کرنے کی اوسط شرح 40% ہے, جبکہ صرف 10% دریائی پانی پاکستان ذخیرہ کرتا ہے. تو یہ ہمارے بڑے ہی الارمنگ نمبر, ویری الارمنگ سچویشن. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ اصغر حسین. اصغر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائیے گا پاکستان میں پانی کا بحران کیوں ہے, کیا وجوہات ہیں, اور پھر بعد میں ہم اس طرف بھی آتے ہیں کہ اس بحران کو کس طرح سے ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں, بٹ بنیادی وجوہات کیا ہیں اس بحران کی؟ جی سر, تھینک یو. یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز آ رہے ہیں ہمارے ابھی, جیسے کہ ہمارے ڈیمز میں واٹر لیول جو ہے وہ ڈیڈ لیول تک ڈیمز میں پہنچ گیا ہے, اور ابھی ہم جو ہے نا اس میں پرابلم میں جا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سرفیس واٹر جو ہمارے پاس دریاؤں میں سال کا آتا ہے وہ 140 MAF ہے. ہمیں ان نمبرز کو دیکھنا ہے. اس میں جو ہم کینال سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ہم جو ڈائیورٹ کرتے ہیں اریگیشن کے لیے وہ 104 MAF کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پانی کے سورسز کیا ہے ہمارے, اصل میں ہمارا سارا جو سسٹم ہے ہم نے اس کو سرفیس واٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور سرفیس واٹر جو ہے نا وہ ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر رہا, کرنٹلی پورا نہیں کر رہا. اور ابھی دیکھیں ابھی کچھ ہم نے اور کنالز بنانے کی کوشش کی تو ایک ہیو اینڈ کرائے ہو گیا اور لڑائیاں شروع ہو گئی. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا سورس ہے.
جو نیچر نے ہمیں واٹر سٹوریج بنا کے دی ہے ہمارے دریاؤں کے نیچے، اس کو ابھی تک ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، اور ابھی ہمیں موقع ملا ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دریاؤں کے نیچے جو سینڈ ہے اس میں جو پانی اویلیبل ہے تقریباً 500 MAF ہے. اگر اس کو ہم اس کے ساتھ اپنے سسٹم کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو جو کلائمیٹ چینج کے تھریٹس ہیں ہمیں، کہ ہمیں 3-4 سال کا ڈراؤٹ بھی آ سکتا ہے یا بہت زیادہ پانی فلڈز کی صورت میں آ سکتا ہے، تو ان سب چیزوں کو ہم اگر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو ہم ایزیلی مینج کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ ابھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس اویلیبل ہے، مٹیریلز ایسے اویلیبل ہیں، بڑے بڑے پائپس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، تو ہم نے بیسیکلی اس گریوٹی کا، کنال کا جو فلو ہے جو گریوٹی کے اوپر چلتا ہے، اس سے ہم نے شفٹ کرنا ہے پریشر کے اوپر. پریشر کے اوپر جب ہم آ جائیں گے تو وہ جو ایک بہت بڑا سورس ہمارے پاس ہے جو ہمارے دریاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو اس کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے ان سارے سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس سورس کو یوز کریں گے تو جب دریاؤں میں ہمارا پانی چلے گا سرفیس واٹر، تو وہ اور زیادہ مزید ریچارج کرے گا. جب مزید ریچارج کرے گا تو اس سے جو ہمارے دریاؤں کی کیپیسٹی بڑھے گی فلڈز کو کنٹرول کرنے کی. تو ہمارے پاس آپشنز ہیں، ون ون سچویشن یہ ہمارے پاس ہے ساری. مگر یہ ہے کہ اصغر صاحب ایک چیز بتائیے گا، آج کل سندھ نے کافی زیادہ اپنے ریزرویشن شو کیے ہیں، وہ جو کینال بننے کی صورتحال ہے اس پہ سندھ کا مسئلہ آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں اگر نئی نیو کینالز بنیں گی تو باقی جو کہتے ہیں نا مسئلہ ہے وہ مزید ایگریویٹ ہو جائے گا، تو یہ حل کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، سندھ کے جو لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ کم ہے اور سرفیس واٹر پہ ہی وہ چل رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم پانی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں تو پانی کی کمی بیسیکلی ڈاؤن سٹریم میں زیادہ فیل کی جا رہی ہے. تو اسی لیے ہم یہ ہماری جو ریسرچ ہے، جتنا بھی ہم نے اسٹڈی کیا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرفیس واٹر کو فری کرنا چاہیے، ریورز کو اس میں فلو کرنا چاہیے اس کو، اور ہم جو ہے نا وہ گراؤنڈ واٹر کے ساتھ ریورائن ایکوفر کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اپنے سسٹم کو. تو ہم ایک تو ہماری یہ جو ڈراؤٹ ہے اس کے ڈراؤٹ پروف بھی ہم ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمیں جو پانی کی جو کمی ہے وہ بھی ہماری پوری ہو جائے. تو اصغر صاحب، یہ جو کینالز کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں ان کا یہ سمجھائے گا ہمیں کہ ان کینالز کا مقصد پانی کی ڈائریکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا پھر یہ پانی کی جو کنزرویشن ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیں، کینال جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے کلائمیٹ چینج کے ساتھ. سمپل از دیٹ. کنالز کمپیٹیبل نہیں ہے. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجیز کے اوپر آنا ہے. ابھی ہمیں سسٹم کو چینج کرنا ہے. جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں جس کے تھرو ہم ریورائن ایکوفر سے پانی لیتے ہیں وہ ہے RBF، ریور بیسن فلٹریشن کی ٹیکنالوجی ہے، جس کے تھرو ہم پائپس کے تھرو پانی سپلائی کرتے ہیں. اور پائپس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا پانی ضائع نہیں ہوتا. ابھی کرنٹ کینال سسٹم میں ہماری تقریباً 70% واٹر ویسٹ ہوتا ہے، اور اگر ہم اسی پانی کو پائپس کے تھرو اور ریور بینک فلٹریشن کے تھرو یوز کریں گے تو اس میں بہت زیادہ پانی کی سیونگ ہماری ہو سکتی ہے. صاحب، آپ یہ بتائے گا کہ ہم پانی کو کسی طریقے سے ریسائیکل کر سکتے ہیں، اور کیا ہم پانی کو ریسائیکل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں، جو پانی ہمارے ایکوفر، ریورائن ایکوفر میں ہے، اگر وہ اس پانی کو ہم ٹیپ کر لیں تو ہمیں پھر اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے ریورز چل پڑیں گے اور ہماری ویٹ لینڈز جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جائیں گی، ریور کوریڈورز ریسٹور ہو جائیں گے، اور ہماری جتنے بھی ابھی ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں یہ سارے جو ہے نا ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیٹس ہوپ سو کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ اصغر حسین صاحب موجود تھے، اور سولوشن تو ہیں اگر ان پہ کام کرا جائے اور صوبے آپس میں کوارڈینیٹ کریں اور مسائل جو ہیں ان کو سنا جائے تو یہ بہتر سولوشن اس کے نکل سکتے ہیں. چلیں جی، ہم جاتے ہیں بریک پہ، آپ کہیں نہ جائیے گا. جی، ویلکم بیک. اینڈ ہم نے اپنے سوچا کہ پہلے گھنٹے میں آپ کو سارے مسائل بتا دیں، قیمتیں بتا دیں، تاکہ دوسرے گھنٹے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ ایزی باتیں کریں، ریسیپیز بتائیں اور کھانے کی باتیں کریں. تو کراچی کے جو معاملات ہیں نا وہ حل ہونے کا نا مجھے کچھ امکان نظر نہیں آ رہا. مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے، ٹاپک بڑا سیریس ہے. سائم کو آئے جمعہ 8 دن ہوئے، لیکن سائم ایکسپرٹ ہو گیا ہے کراچی کے مسائل پر. سائم
ٹو بی آنیسٹ ہم جو ٹی وی پہ بتاتے ہیں ایسے ہی نظر آیا آپ کو؟ ایسے ہی نظر آیا ہے مجھے، یقین کریں ایسے نظر آیا ہے. اور بس ہر جگہ سے خبریں آ جاتی ہیں دوستوں کی بدولت، پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اینڈ دین اگین کراچی کی ہوا بھی لگ گئی ہے. اچھا اب مجھے مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے جتنے مرضی گڈے آ جائیں میں ٹک 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 کرتا گھر پہنچ جاتا ہوں. عادی ہو گیا ہوں، اتنی جلدی عادی ہو میرے مسلز جو ہے نا وہ اس کے مطابق اڈیپٹ کر چکے ہیں، مسل میموری بن گئی ٹک 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 کی. اب ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گندگی کے ڈھیر، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ اور مین ہولز کے مسئلے، ٹھیک ہے جی، یہ اتنے ناقص انتظامات ہیں. تجاوزات کا مسئلہ ہے، وہ جی ٹکٹ جو ہوتی ہیں، پرچیاں ہوتی ہیں، جو ٹریفک جو پارکنگ والے مسائل ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں. اچھا اب وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں ایک نیا انیشیٹو جو ہے وہ اس کا ایک اسٹارٹ کیا ہے اور انہوں نے اس انیشیٹو کا نام رکھا ہے ایشوز پورٹل، جس میں اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنر کو نکاسی آب، تجاوزات اور صفائی سے متعلق رپورٹس اپلوڈ کرنا ہوں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کے شہری مسائل کی رپورٹنگ کے لیے پورٹل بنانے کی ہدایت کر دی. کام پہ لگا دیا وزیر اعلیٰ. ہاں جی، جبکہ روڈ کٹنگ کی منظوری صرف میئر اور کمشنر کراچی دے سکیں گے. اچھا جی، تو اب ہوگا کیا کہ اجلاس جو ہوا اس میں نکاسی آب، غیر قانونی تجاوزات، سڑکوں کی کٹائی، صفائی، سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ جیسے ہیوج مسائل پر تبادلہ خیال ہوا. کراچی کا جو بنیادی اسٹرکچر ہے اس کی خدمات میں بہتری کے لیے فیصلے کیے گئے. اب سی ایم ہاؤس میں خصوصی کراچی ایشوز پورٹل بنایا جائے گا جہاں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو یہ تمام ایشوز جو ہے اس کی اپڈیٹس اپلوڈ کرنا ہوں گی. تو کافی ذمہ داری کا کام ہے کیونکہ کراچی جتنا بڑا شہر ہے تو ظاہر مسائل اتنے گمبھیر ہے. بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول موجود ہیں. نادر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ذرا ہمیں بتائیے گا یہ پورٹل ہے کیا اور اس میں کیا صرف کمشنرز ہی ساری ڈیٹیلز اپلوڈ کریں گے، کیا عوام تک اس کی ایکسس ہوگی؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. جی بالکل، بہت ٹائم سے کراچی کے شہریوں کی طرف سے شکایات موصول ہو رہی تھی کہ کراچی کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. تو مین ایشو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میرا حلقہ ہے لیاری، وہاں پہ روڈ ہم بنا دیتے ہیں. ہم نے چاکی واڑا روڈ ایسا بنایا ہے جیسے لاہور کی کوئی سڑک ہو یا اسلام آباد کا شاہراہ دستور ہو، اس لیول پہ ہم نے چاکی واڑا روڈ بنایا تھا. اور میں آپ کو یہ چیلنج کے ساتھ بلکہ آپ کو ویڈیوز بھی بھیجوں گا، آپ دکھا سکتی ہیں. بعد میں سوئی گیس والوں کی طرف سے کام شروع ہوا گیس کی لائن بچھانے کے لیے، انہوں نے پورا روڈ کھود دیا. اچھا سوئی گیس والے جب کام کر کے گئے، ہم نے روڈ بنایا واپس، پھر پانی والے واٹر بورڈ والے آ گئے، انہوں نے دوبارہ سے روڈ کھود دیا. تو یہ ایشو اتنا سیریس بن گیا کہ بھائی ہم نے اتنا خرچہ کیا. ایک روڈ کا ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسے تو ایسے بہت سارے ایگزامپلز ہیں، بٹ اس ایک روڈ کی وجہ سے آپ یہ چیز محسوس کر سکتی ہیں کہ بیکاز آف لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین سیپریٹ ڈپارٹمنٹس یہ کراچی کو ایشوز فیس کرنے پڑے. تو اس لیے سی ایم ہاؤس میں ایک اعلیٰ لیول کا ایک، جس میں تمام آپ میئر صاحب بھی تھے، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بھی تھے اور بھی دیگر ہائی لیول آفیشیلز سے گورنمنٹ کے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے اور پھر اگری کیا گیا اور اب اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا انشاءاللہ کہ تمام جو پرمیشنز ہوں گے روڈ کٹنگ کی وہ ون ونڈو کے تحت ہی ملیں گی تاکہ ایسا دوبارہ سے ہمیں فیس نہ کرنا پڑے. پھر ان دا فیوچر اس کو بالکل کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جو پبلک کے جو ایشوز ہیں وہ پبلک ڈائریکٹلی بھی پہنچائے سکے سی ایم ہاؤس تک، سی ایم لیول تک، اور سی ایم لیول تک نہیں تو کم از کم میئر لیول تک ایک ہونا چاہیے پورٹل کی تمام ایشوز ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ یا فوٹو ایویڈنس کے ساتھ وہاں پہ پہنچائے تاکہ پھر اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. پر جس طرح جی بالکل. نادر تو یہ بتائے گا کہ شہر میں تو ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا، شہر میں تو مسائل کے انبار ہیں، ٹھیک ہے. اب اس تجربے کی کامیابی کے لیے کتنے پر امید ہیں اور اس سلسلے میں اہم ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ مطلب اسکروٹنی کون کرے گا، چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا، فالو اپ کون کرے گا، یہ کون کرے گا؟ اور جیسے مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہوا تو پھر اس کے اوپر ایکٹ کون کرے گا؟ دیکھیں بالکل یہ تھوڑا سا بورنگ اور لمبا ہو جائے گا، مگر میں آپ کو بریفلی سمجھا سکتا ہوں میں کہ دنیا کا کوئی بھی شہر، جیسے میں نیو یارک میں رہتا تھا، نیو یارک کا میئر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ پولیس، کمشنر، تمام جو ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ وہ اس میئر کے انڈر اور میئر کو جواب دے ہوتے ہیں. اچھا. کراچی انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹاؤن سسٹم الگ چل رہے ہیں، میئر کا الگ ہے، پھر کینٹونمنٹ سسٹم الگ ہے. اب جو فار ایگزامپل جو ڈیفینس کا علاقہ ہے، آپ اس وقت اگر آپ ڈیفینس کا حالت دیکھیں گے، ڈیفینس جو ایک پوش ایریا ہے جو کروڑوں روپے ایک انڈیویجول 1010 کے گھر والے سے ٹیکس کے عوض موصول کرتی ہے سال میں،
تو وہ جو آپ فیسلٹیز آپ ڈیفینس میں دیکھیں گے تو لیاری اللہ کی قسم ہے ڈیفینس سے آپ کو بہتر ملے گا. لیاری کی جو فیسلٹیز ہے, چاہے وہ اسپورٹس کے گراؤنڈز ہم نے جو بنائے ہیں, جو فیملی پارکس بنائے ہیں, وہ ڈیفینس سے بہتر ہے. تو ڈیفینس میئر کے انڈر نہیں آتا. میئر خود حالانکہ ڈیفینس میں رہتا ہے, جو مرتضیٰ وہاب ہے اس کا گھر ڈیفینس میں, پر اس کی گلی کے اس کے گھر کے سامنے اگر گلی کھدی بھی ہو یا گٹر کا جو پانی ابل رہا ہو تو میئر کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو DHA کو بولنا پڑے گا, کنٹونمنٹ بورڈ کو بولنا پڑے گا. سر ریسنٹلی میرا لیاری 2-3 دفعہ جانا ہوا ہے, وہاں پر سیوریج کے مسائل میں نے دیکھے. ایز اے نیو کمر, ایز این آؤٹ سائڈر, تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں آپ کو, کچرا پڑا ہوا بھی دیکھا میں نے, جو گٹر تھے وہ بند بھی میں نے وہاں پر دیکھے, اور وہاں پر ہائرز بن رہی ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر. اور دین اگین وہاں پر ایک مشہور ایک فوارہ چوک بھی تھا جو چورنگی تھی میرا ناکے پہ, وہ توڑ کے وہاں پر اب وہاں کچھ عجیب سا کچھ چوکی سی بنا دی ہے. یہ سب چیزیں میں نے خود, میں آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا. میرا ناکا چورنگی کے سامنے بلاول بھٹو درداری صاحب نے ہماری ایک انتقال کر گئی, ہماری ایک ورکر تھی سینئر, نسیمہ بلوچ صاحبہ, ان کے نام پہ ایک فیملی پارک بنایا, بہت زبردست, وہاں پہ بوٹینیکل گارڈن بنایا, مگر بعد میں اس کی اپ کیپ نہیں کی گئی. تو ہم دیکھیں کام کرتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی جو الگ الگ, جس طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الگ الگ جو ادارے ہوتے ہیں, کہ ٹاؤن کا ادارہ الگ ہے, پھر واٹر بورڈ کا ادارہ الگ ہے, آپس میں ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کام نہیں کرنا چاہتی, ہم کام کر کے دیتے ہیں. ہم نے ابھی بلاول صاحب نے ابھی 2 مہینے پہلے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم انوگریٹ کیا, مگر ابھی مجھے جیسے ہم لیاری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تنگ اور چھوٹی گلیاں ہیں, وہاں ہائی ریز بن رہے ہیں, تو یہ ایک دن میں تو نہیں بن رہی ہوں گی, تو اس کو تو کانسٹنٹلی مانیٹر کیا جانا چاہیے. لیاری میں جو میرے فیملی کا جو گھر ہے گبول پارک کے سامنے, وہ 100 سال پرانا گھر ہے. لیاری بہت پرانی آبادی ہے, 200 سال پرانی آبادی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک اوور پاپولیٹڈ ایریا بن چکا ہے. اس کی وجہ سے جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس آ چکا ہے. بٹ اب کیا کریں, وہاں پہ اب ایک کمرے کے اندر 10 لوگ بیچارے وہاں پہ رہتے ہیں, تو اب ان کو تو ہم کہ کہاں شفٹ کریں, وہ شفٹ ہونا بھی نہیں چاہتے. لیاری والا جو ہے وہ لیاری کے باہر کہیں رہ بھی نہیں سکتا. تو لیاری کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کا اگر آپ دیکھیں گے پاپولیشن ڈینسٹی, وہ اٹس ہائر دین اینی ویئر ایلس ان دا کنٹری. تو لیاری کے ایشوز الگ ہے, کام ہم کر رہے ہیں. لیاری کے اندر چاکی واڑا روڈ ایک میں نے آپ کو بتایا, اس کے ساتھ ٹینڈری روڈ ہم نے بنایا لیاری جنرل ہاسپٹل کے سامنے, وہیں پہ ہم نے انٹرنیشنل فٹ بال اسٹیڈیم بنایا ہے, ہم نے ملٹی اسپورٹس کمپلیکس بنایا ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے وہاں سے اب ویڈیوز آ رہے ہیں ککری گراؤنڈ سے, کہ وہاں پہ جو اندر صفائی وفائی کا جو کام ہے وہ اتنے کوئی اس وقت اچھے نہیں ہے. ٹاؤن والوں سے ہم پوچھتے ہیں, ٹاؤن والے کہتے ہیں بھائی ہم نے وہ سالڈ ویسٹ والوں کو بولا ہے, سالڈ ویسٹ والے کہتے ہیں کہ ہم نے کچرا اٹھانا تھا, پتہ نہیں مشینری خراب ہو گئی. تو یہ کوآرڈینیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ اس وقت سی ایم صاحب کے ساتھ جو عرض کر رہا تھا فوکس ہے. اچھا, ہم اوور آل اگر کراچی کی بات کریں تو یہ جو روڈ بن رہا ہے منگو پیر سے بنارس بنا, کئی دفعہ بنا, کارپیٹنگ اس کی ہوئی, ٹینکر آتے ہیں, آدھا پانی گراتے ہیں, آدھا پانی لے جاتے ہیں, اس سے بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں, پھر سے وہ روڈ بیٹھ جاتا ہے, پھر سے روڈ خراب ہو جاتا ہے. تو کوئی یا تو ٹینکر والوں کو روک لیا جائے, یا پھر بھائی روڈ کی تعمیر ایسی کی جائے کہ وہ اس طریقے سے ڈیمیج نہ ہو. کیا کیا جا سکتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ نہیں, اس کا دیکھیں انفارچونیٹلی گھوم پھر کی بات وہیں پہ آ رہی ہے کہ روڈ بن جاتا ہے, مگر پھر کوئی ایک کیبل ٹی وی کا جو ہوتا ہے لائن بچھانے والا وہ آ کے کھود دیتا ہے, کوئی انٹرنیٹ والا آ جاتا ہے وہ کھود دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا پھر جب وہ واپس بناتے ہیں یا بھرائی کرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے گورنمنٹ کے ادارے کرتے ہیں. تو اس کے اوپر اب انشاءاللہ بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. کوئی بھی اگر روڈ وداؤٹ پرمیشن, وداؤٹ گورنمنٹ اتھارٹیز نوٹس اگر کوئی روڈ کاٹا جائے گا یا کام کیا جائے گا تو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. یہ ہر چیز مین اسٹریم لائن ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ایشوز مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ ایشوز دور ہو جائیں گے, اور کراچی کو ہم پاکستان کا تو سب سے بڑا شہر ہے ہی ہے, بٹ اس کو اس لیول پہ لائیں گے جو آج لنڈن یا شنگھائی یا دوسرے بڑے شہر دنیا میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس لیول پہ لانے کا ہمارا. نادر قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ نادر فار جوائننگ آور پروگرام. اور کراچی کہنا نہیں چاہیے لیکن کراچی کو مسائلستان بنا دیا گیا, اور اتنے مسائل ہیں, کیا ان سب مسائل کا حل ایک پورٹل سے ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ اور کراچی میں پوٹینشیل بہت ہے, بہت زیادہ یہاں سے ریسورسز جو ہے پیدا ہوتی ہیں, لیکن حال کیا ہے یہ آپ کے سامنے. اب کیا ہے جی, اب ہم جائیں گے ایک بریک پہ. آپ نے کہیں نہیں جانا, لیکن ہم آ رہے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ ہم ذرا ذکر کر لیتے ہیں پنجاب اور کے پی بارڈر کے حوالے سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو رواں ماہ یعنی کہ مارچ کی اگر ہم بات کریں تو خارجی دہشت گردوں کا 7واں حملہ
ناکام بنایا گیا ہے، اور ترجمان پولیس نے مزید اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں. جی بابر ملک ہمارے ساتھ، بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی بابر خان بتائیے گا. بالکل جی، پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر خواتین دہشت گردوں کا رواں ماہ میں 7واں حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے. پنجاب پولیس ترجمان کے مطابق سرحدی علاقوں میں پنجاب پولیس CCTV اور لیڈ ٹیمیں پٹرولنگ اور سرچنگ آپریشن میں معمور تھیں. کوٹ مبارک کے قریب خواتین دہشت گردوں کی موجودگی اطلاع پر پولیس ٹیموں نے وہاں پر جب ایڈوانس کیا تو کوٹ مبارک کے قریب گارڈ لگائے دہشت گردوں نے پولیس ٹیموں پر ICD سے حملہ کیا. حملے میں بختربند گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا. تمام جوان الحمدللہ محفوظ رہے. گارڈ لگائے دہشت گردوں سے پولیس ٹیموں کا شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. جوانوں کی فوری ابلاغ پر جوابی فائرنگ سے خواتین دہشت گرد پسپا ہو گئے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دہشت گردوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. یہ 7واں حملہ تھا جو پنجاب پولیس نے ناکام بنایا ہے، اور IG پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس مکمل طور پر الرٹ ہے اور دہشت گردی کے اس جو خطرناک عزائم ہیں ان کو خاک میں ملا دیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابر خان، اپڈیٹ کیا آپ نے. تو بھائی یہ ہمیں بابر خان اپڈیٹ کر رہے تھے. لیکن جو نیکسٹ میری بات سنیں، ویسے جب سے میں کراچی آیا ہوں الحمدللہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں نا یہ بات، مطلب ایک نیریٹو ہوتا ہے نا بتا کے بھیجا جاتا ہے کراچی کی، یار وہاں پر خیال سے رہنا، احتیاط کرنا، فون باہر نہیں نکالنا. لیکن الحمدللہ شاید مجھے ہوا لگ گئی. میں آپ کو بتاؤں رات کے 3 بجے میں اکیلا CW پہ کھڑا ہوتا ہوں، موبائل لے کے. ہاں سب کچھ میرے پاس ہوتا ہے. یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا ہے؟ یہ ویسے مطلب میرا آپ کی ویسے قسمت ہے کہ ایسا ہوا نہیں. ابھی ویسے 4 مہینے میں مجھے نہ کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے. سچ میں جینوئن اوپینین بتا رہا ہوں آپ کو. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ویسے احتیاط اچھی ہے، احتیاط لازمی ہے. برا وقت بتا کے نہیں آتا. اپنے فونز وغیرہ میں گھر چھوڑ کے جاتا ہوں، بٹ ایز سچ گھومنے پھرنے میں مجھے. لیکن آپ CW پہ کھڑے ہوں گے، دور تک کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں تھا، تو کوئی بھی نہیں تھا، سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ ٹریفک جیم میں پھنس جائیں، اچھا، یا آپ نے جیسے اپنی گاڑی کی ونڈو جو ہے وہ ڈاؤن کی ہوئی ہے، اچھا، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ کے پاس کبھی بھی کوئی بھی آ کے سلام دعا کر کے یا بغیر سلام دعا کے اپنی امانت واپس لینے آ جاتے. ہاں، اپنی امانت واپس لینے آتی ہے، اور آپ نے ریزسٹ نہیں کرنی، مزاحمت نہیں کرنی ہے. نہیں کروں گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ خیر کرے. جی تو اب کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں 60% کمی ہو گئی ہے. اب یہ بات میں بیسیکلی اسی لیے کر رہا تھا کیونکہ اب یہ رپورٹ بھی دعویٰ بھی ایک سامنے آیا، اور دعویٰ ہے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم میں 60% کی کمی ہوئی ہے. صوبائی وزیر داخلہ نے سندھ اسمبلی میں کہا کہ پہلے روزانہ 3 سے زائد افراد اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوتے تھے، لیکن اب یہ تعداد کم ہو کر روزانہ 1 فرد پر رہ گئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت قتل کے واقعات میں 50% کمی آئی ہے، لیکن ان کا مقصد مکمل طور پر ایسے واقعات کا خاتمہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ مطلب کیا پولیس کی اضافی نفری تعینات ہو گئی یا زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں؟ مطلب کیا یہاں سے جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گرد کہہ رہی ہوں جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں وہ چلے گئے؟ آصف خان سے ہم جانتے ہیں نمبرز ہمیں جو بتا رہے ہیں. آصف بتائیے کہ وزیر داخلہ سندھ کا دعویٰ ہے جی 60% کرائم کم ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں جی 50% جو ہے وہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہوئی ہے کہ لوگوں سے جو چھینی جاتی تھی مزاحمت پہ، قتل کے واقعات میں 50% کمی. تو کتنا سچ ہے ان کا یہ دعویٰ؟ دیکھیں بالکل کمی تو ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ کمی نہیں ہوئی ہے. اصل میں یہ تمام بات ہے فگرز کی. اس سال صرف 2 مہینے کے دوران جنوری اور فروری کے اندر 10,000 سے زائد افراد سے جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں. اب اسی طرح اگر اس کا موازنہ پچھلے سال سے کیا جائے یعنی 2024 سے، تو 2024 میں 14,000 کے قریب ہوئی تھی. تو اس طرح سے یہ صرف فگرز کا معاملہ ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی کے اندر متعدد وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جو رپورٹس نہیں کرائی جاتی ہیں. بیشتر شہری ایسے ہیں جو اگر ان سے کوئی موبائل فون چھین لیا جائے تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کراتے. اگر ان کا شناختی کارڈ یا ایسی کوئی چیز چھینی جائے کہ جس پہ ان کو FIR لازمی ہے تب وہ جا کے رپورٹ ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ اس سال رواں سال یعنی اب تک جو ہے 22 افراد ہیں جنہیں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا ہے. اور اب سے 3 سے 4 روز قبل میں نے ہی یہ خبر بریک کی تھی کہ 40 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہوئی تھی ایک دودھ کے بیوپاری سے جو مختلف اپنے شہر سے جو ہے وہ کلیکشن کر رہا تھا. اور کلیکشن کرنے کے بعد جب وہ بلدیہ ٹاؤن پہنچے ہیں تو وہاں سے 40 لاکھ روپے جو ہے وہ ان سے لوٹے گئے تھے. تو یہ صورتحال ہے شہر کی سڑکوں کی. ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، گزشتہ روز ہی ہم نے رپورٹ کیا ہے نیو کراچی میں فائرنگ ہوئی ہے. شہریوں کو افطاری کروا رہے تھے بھائی، وہ فائرنگ سے جاں بحق ہوئے ہیں. 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. واقعہ بھتے کا تنازع تھا.
روڈ کے اوپر یہ تمام واردات ہوئی ہے، یہ بھی شاید اسٹریٹ کرائم میں ہی کاؤنٹ کی جائے گی، کیونکہ روڈ پر جو بیٹھے ہوئے پتھارے والے ہیں ان سے 10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا گیا تھا، نہیں دینے پر مسلح ملزمان پہنچے اور انہوں نے فائرنگ کری. تو روزانہ کیا واقعات ہے، روزانہ جو ہے آصف، یہ تو پھر آپ مطلب یہ بات ایسے کر سکتے ہیں ہم کہ اسٹریٹ کرائم میں کوئی خاص کمی نہیں آئی بلکہ رپورٹس کے اندراج میں کمی آئی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو ہے وہ صرف رپورٹس کے اندراج میں جو ہے وہ کچھ کمی ہے، باقی یہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم میں بھی کمی آئی ہے لیکن بہت زیادہ کمی نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم تاحال جاری ہے، شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے اور اس کے اندر تھوڑی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آصف خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی صاحب. علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. سندھ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی کے اسٹریٹ کرائمز میں 60% کمی آئی ہے، یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ویل دیکھیں، کراچی جیسے شہر میں جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں وہ اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے 2024 اور 2025 کا تو آپ کو نمبر جو ہے وہ سم ہاؤ اس سال کچھ کم نظر آئیں گے. آئی ڈو اگری، بٹ یہاں پرابلم اس کے ایشوز پہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے یہ نمبر جو ہے وہ کم ہوئے. ایک تو obviously پولیس نے اپنی کارکردگی بہتر کرنے میں جو کاوشیں کی ہوگی، ایک تو وہ کاوش ہے. دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں پولیس اسٹیشن میں جانے کے لیے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے. مگر بہرحال جو نمبرز اگر آپ 24 سے کمپیئر کریں گے 25 کو تو آپ کو بہتر نمبر نظر آئیں گے. مگر اسٹل اس شہر میں ڈیلی بیسس پہ رہگنی کی واردات ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، لوگوں سے ڈکیتی مزاحمت میں جانیں بھی لی جا رہی ہیں، اور کچھ نئے طریقے آ گئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ جانوں سے کھیلا جاتا ہے. کوئی ڈمپرز مار دیتا ہے، کوئی ہیوی ٹریفک مار دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو علی خورشیدی، پھر آپ ایسے اپریشیٹ کریں گے سندھ گورنمنٹ کو کہ ان کی کوششوں سے ایٹ لیسٹ کمپیریٹیولی نمبرز کم ہوا ہے، کرائم پہ کنٹرول؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو اسٹارٹ میں یہ کہا نا کہ اگر میں کمپیریٹیو انالیسس کروں 24 اور 25 کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ نمبر کم ہے. مگر یہ جو نمبر کم ہوئے یہ بھی آن اینڈ آف کم اور بڑھتے رہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ شروع کے ایام میں، ہاں اگر رمضان المبارک میں جس انداز سے لاسٹ ایئر لوگوں کے ساتھ یہ واردات کی جا رہی تھی اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے اس سال پہ رکھوں گا تو یقینی طور پہ پولیس کے ایفرٹس نظر آئیں گے. مگر اسٹل میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایفرٹس جو ہے وہ اس کراچی جیسے شہر کے لیے بڑے کم ہے. آپ کو مزید بہتر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ بھائی آج اس شہر میں 1500 موبائل مہینے میں چھینے جا رہے ہیں تو یہ بھی نمبرز تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس میں نارملی چینج ہوتے رہتی ہیں، نمبر جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی نمبر بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اس رمضان میں اس شدت کی وارداتیں نہیں ہو رہی ہیں جتنی پچھلے سال ہو رہی تھی. تو یہ ایک کم از کم اطمینان بخش صورتحال ہے شہر کراچی کے لوگوں کے. صحیح. چلیں، بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آور پروگرام. اور بھائی اب ٹھیک ہے، جو پورٹل کا بھی جو قیام ہوا ہے اب ہم یہ بھی دیکھیں گے نا کہ کس حد تک یہ مؤثر ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. چلیں جی، اب باری آ گئی ہے فائنلی جی، سب کو انتظار ہے، وہ ہے آج کی ریسیپی. تو آج کی ریسیپی ہماری کیا ہے؟ یہ چپلی برگر ہے ود آپ پورا پڑھیں کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ ساگو ڈرنک. ہاں، کل ستو ڈرنک تھا، آج ساگو ڈرنک ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. آج کی ہماری ریسیپی ہے چپلی برگر اور ساگو ڈرنک. سب سے پہلے ہم بنائیں گے چپلی برگر. بٹر 2 ٹیبل سپون. بنس کو سیک لیں گے اور ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے. آئل 2 سے 3 ٹیبل سپون. سیبروسو چپلی کباب 2 عدد اچھی طرح فرائی کریں گے. انین رنگس اور ٹماٹر ایڈ کریں گے.
फ्राई अनियंस और टमाटर बन पर रखेंगे। चीज स्लाइस 2 अदद। बन पर केचप लगाएंगे। अब कबाब को बन पर डाल देंगे। हरी चटनी ½ टीस्पून। अब बन को पैन में सेक लेंगे। अब इसे डिश आउट करेंगे। अब हम तैयार करेंगे सागो ड्रिंक। दूध 1 लीटर, रूह अफ़ज़ा 3 से 4 टेबलस्पून। अब इसको विस्क करेंगे। साबूदाना ½ कप, स्ट्रॉबेरी 1 कप, जेली 1 कप, तुख मलिंगा ½ कप। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ग्लास में निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है हमारा चपली बर्गर और सागो ड्रिंक। सागो ड्रिंक समझ आ गया। और गर्मी में कितना ये रिफ्रेशिंग होगा, नहीं? सही बात है वैसे। और उसमें साथ में रूह अफ़ज़ा हो तो क्या ही बात है। साथ में चपली कबाब वाला बर्गर है ना, वेरी नाइस। ब्रेक पे जा रहे थे हम। ब्रेक पे जाते हैं जी हम। मैं मंगवाती हूँ नीचे से ना, जहाँ ये बना है वहाँ से मंगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है हर रोज शाम रमजान के साथ दोपहर 4:03 से लेकर 6 बजे तक। और कोशिश हमारी यही होती है कि आप तक अहम खबरें पहुंचाएं, आप तक मजे मजे की खाने की डिशेस भी पहुंचाएं, उनकी रेसिपीज पहुंचाएं, और इसके अलावा साथ में बात करें सोशल इश्यूज के ऊपर, इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर और दीगर अहम खबरों के ऊपर भी आपको अपडेट रखें। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये होती है कि अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। अगर हमें आप कहीं सोशल मीडिया पर देखें, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तो ज़रूर लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें आज हम कैसे लग रहे हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट किया करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और भाई जाहिर है हम लोग चाहते हैं कि आप जिस तरह का शो चाहते हैं वैसे ही शो डिज़ाइन करें। हम लोग इसमें जहाँ पर कहते हैं ना नेशनल इश्यूज भी डिस्कस करते हैं, तो इंटरनेशनली भी बहुत सारी खबरें हैं जो इस वक्त बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं। खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो जिस तरह के स्टेप्स वो ले रहे हैं, जो हो रहा है। अभी पिछले दिनों जो एस्ट्रोनॉट्स जिनको सेव किया गया आफ्टर 9 months वो स्ट्रैंडेड रहे खला में, और वो बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी थी। स्टोरी बताई थी कि उनकी हाइट के अंदर भी इजाफा हुआ। हाँ, 3 इंचेस टॉलर हो गए हैं जो एस्ट्रोनॉट 9 माह जी खला में रहे। तो बहुत कुछ उनकी बॉडी में चेंजेस आया है और ग्रेविटी से अभी उन्हें फेमिलियर होने में बड़ा टाइम लगेगा। यानी कि अभी वो पानी की बोतल भी उठाएंगे तो वो नहीं उठा पाएंगे, पानी की बोतल उनसे गिर जाएगी, उसको उन्हें इतना लगेगा पुल कर रही है जमीन बॉटल को अपनी तरफ। तो ये बड़ा मसाइल है। अच्छा जी, तो हम जब इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो जब रमजान शुरू हुआ बड़ी खुशियां थी, बहुत हमें अच्छे मनाजिर गजा से देखने को मिले थे क्योंकि सीज फायर हो गया था। उसके बाद वहाँ पे सबने सेलिब्रेट किया था। हम भी बहुत खुश थे, हमने भी सेलिब्रेट किया। बिल्कुल बाकायदा इफ्तार के बड़े एहतमाम हो रहे थे, सब कुछ। लेकिन इसराइल को ये चीज़ हजम ना हुई और इसराइल जो कि कहते हैं ना मुआहदे की पासदारी उसे करना थी, उसने नहीं की। और फिर हम देख रहे हैं कि रमज़ान के बाद से ही बाकायदा तौर पर बमबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया और हमारे गजा में बहन भाई किन मुश्किलात का शिकार हैं। मंजर अगर हम देखें तो दिल दहल जाता है। तो एक बार फिर से बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है और वहशियाना बमबारी का सिलसिला अब ये दिन ब दिन तेज किया जा रहा है। इसराइली फौज के हमलों में सिर्फ 3 दिन में, ये में सिर्फ जो गुज़िश्ता 3 दिन हैं उसके नंबर्स बता रही हूँ, 200 मासूम बच्चे और दर्जनों खवातीन इसमें शामिल है जो इसमें शहीद हुए हैं। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि तबाहशुदा जो मलबे हैं घर के, वहाँ से अभी लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी है और गजा अस्पताल जख्मियों से भर गए हैं। और इन्हें अस्पताल भी अगर हम कहें तो
میں پتہ نہیں اسپتال از دا رائٹ ورڈ اور ناٹ، کیونکہ انہوں نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے اسکولس کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور وہاں پر فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا وہاں پر جو بھی ایکٹیوسٹ ہیں، جو NGOs کام کر رہی ہیں، وہ تھوڑا بہت کچھ ہیلپ کر رہی ہیں، ورنہ وہاں پر کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے. اسپتالوں کو تو وہاں پہ انہوں نے گریو یارڈز میں تبدیل کر دیا نا اسرائیلی فوجیوں نے، بمباری کر کے، اور جارحانہ وہاں پر بمباری کی گئی. اور اس کے بعد اب پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے اہم اجلاس سے خطاب میں کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کی نسل کشی پر خاموش تماشائی مت بنے، وحشیانہ جنگ کو نہ روکا گیا تو بدترین صورتحال دنیا کے سامنے آ سکتی ہے. اس سے زیادہ بدترین کیا آ سکتی ہے؟ بدترین صورتحال سامنے آئے گی اور دنیا جہنم بن جائے گی، جہاں صرف تصادم اور تباہی کا راج ہوگا. ایسا کہنا تھا منیر اکرم کا. اچھا، منیر اکرم نے مزید یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کو مغربی کنارے تک پھیلا دیا ہے، اور اسرائیل ناکہ بندی سے 90% سے زائد غزہ کی آبادی غذائی قلت کا بھی شکار ہے. تو چلیں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Pakistan strongly condemns Israel's latest escalation, including its renewed bombardment of Gaza and its systematic blockage of humanitarian assistance, as well as the decision to cut off power supply that threatens water access in the Palestinian territories. Over 90,000 of Gaza's population faces starvation due to Israel's blockade. Newborn babies are reportedly dying. Civilian structures, hospitals, schools, and mosques are being destroyed on the pretext of targeting combatants. Every principle of international law, including international humanitarian law, has been violated. اور اس پہ جو ایک کہتے ہیں نا عالمی برادری کی خاموشی، یہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے. جب کہتے ہیں نا جس طریقے سے وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، پکچرز آ رہی ہوتی ہیں، بڑا اس پہ لوگوں کا پروٹیسٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں تو خیال کیا جا سکتا ہے، اس مقدس مہینے میں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اعزاز چودھری. اعزاز چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا اس پہ ہم ڈسکشن کریں؟ تھوڑی ہمیں ذرا ڈھارس بندی تھی کہ ایٹ لیسٹ رمضان کا مہینہ ذرا پیسفل رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کرنی اسرائیل نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید بڑھاوا دینا ہے اسرائیل کو. اب اس کا سلوشن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ گو کہ پاکستان یا مسلم کنٹریز اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مؤثر جامع حکمت عملی ہے؟ اسرائیل اور امریکہ بھی کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی کسی قسم کی کسی طرف سے کوئی رائے اس پہ نہیں لینا چاہتے، اور وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو بالکل مکمل طور پر نسل کشی ہے، جینوسائیڈ ہے. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دنیا ان کا ہاتھ نہیں روک رہی. ابھی دیکھیں، آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جس طرح وہ مکین تھے غزہ کے، واپس آئے اپنے اجڑے تباہ شدہ گھروں میں، اور ان کو بھی سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے. تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو انہوں نے فیز 1 کیا تھا سیز فائر کا، اور صرف اپنے ہاسٹیجز لینے کے لیے کیا، تاکہ اگر ان کے قیدی واپس آ جاتے ہیں اور باقی جو آتے ہیں ان کے لیے بھی وہ یہی کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ شاید زندہ نہیں ہے، لیکن وہ تو ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کسی کو بھی. لیکن یہ جو مجھے ساری موو جو لگ رہی تھی وہ صرف اور صرف اپنے قیدی واپس لینے کے لیے تھی، ورنہ ان کا سیز فائر میں کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں نظر آ رہی تھی. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا تو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو پہلے شروع سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بھی آج ہی بھی میں پڑھ رہا تھا کہ اب وہ جو جنوبی غزہ ہے اور سینٹرل غزہ کا کچھ حصہ کے اوپر وہ مکمل طور پر قبضہ کر کے وہاں پہ کوئی غزہ کا مکین نہیں آ سکے گا. تو وہ ایک گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں. ویسٹ بینک کی طرف بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. عرب ممالک کے بھی کچھ حصوں کی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ جو واحد چیلنج ان کو رہ گیا ہے وہ ہے ایران. تو اس وقت وہ ایران کو بھی گھیرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس پہ ہوتیز نے ریئیکٹ کیا ہے، لیکن ہوتیز پہ بڑی بمباری کر رہے ہیں. امریکہ کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے. لیکن ایران جنگ میں نہیں آنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کو گھیرنا چاہتے ہیں.
گھیرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک دوسری جو انسٹیبلٹی کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو کیا کریں, پھر اس کا کیا حل نکالا جائے. جو آپ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے مندوب نے بھی کچھ کہا اور باقی بھی مسلمان دنیا, عرب دنیا بھی کچھ کہہ رہی ہے, لیکن کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی اس کو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ سارے عرب ممالک میں چلے جائیں یہ لوگ, تو نیچرلی عرب ممالک نہیں لے جانا چاہتے, تو وہ منصوبہ فیل ہو گیا. تو عرب ممالک نے اپنا منصوبہ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو یہیں آباد کار کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بمباری کیے جا رہے ہیں, وہ شاید ان کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جس ہولوکاسٹ کا یہ یہودی ذکر کرتے ہیں کہ جرمنی کے حکومت خانوں میں ان کے ساتھ ہوا تھا, یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہاں پہ بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اعزاز صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ہٹلر کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یا ہولوکاسٹ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی حیرانی یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا خاموش تماشائی کیسے بنی رہی, اتنے بڑے پیمانے پر بربریت جاری رہی. پھر اس کے بعد ان کے اپنے لوگوں میں جو ایک عام عوام تھی ان کے اندر بھی وہ شعور اس وقت نہیں تھا. پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے, ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب کوئی ملک اس طرح سے نہیں کر سکے گا, کوئی اور ہٹلر نہیں بن سکے گا. لیکن اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نشانہ بنے, آج وہی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو اس کا کیا ہم اس سے سمجھیں, کیا سیکھتی ہے دنیا اور کیوں چپ ہیں باقی ملک؟ چلیں مسلم کنٹریز کو ایک طرف کریں, جو باقی ویسٹ ہے, جو ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے, رائٹس کی بات کرتا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ دو باتیں ہیں جی. ایک تو یہ کہ دنیا جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں ایک اور تلاطم کا شکار ہے. وہ پہلے ہی جو نظام جنگ عظیم دوم کے بعد بنا تھا وہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, لیکن ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد بہت زیادہ اس میں شدت آئی ہے. امیگرینٹس کے خلاف بھی ویو چلی ہے, نیشنلزم کے اوپر بڑی چل رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر بھی آپ نے مثال دی اس وقت کے جرمنی کی, تو لگتا یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہیں, اسی دور میں جا رہے ہیں جب جرمنی میں بہت سٹرونگ نیشنلزم آیا, جس نے ہٹلر کو جو موقع دیا کہ دوبارہ سے وہ اپنے قوم کے جذبات کو اتنا ویپ اپ کر دے کہ ان کو لگنے لگ جائے کہ یہ جتنے جیوز ہیں یا کوئی اور بھی فارنرز ہیں ان کو مار دیا جائے. تقریباً اسی قسم کا ماحول اس وقت بھی بنایا جا رہا ہے, یعنی امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی, کہ ان کو جو باہر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی بھی سلوک کر لو وہ جائز ہے. تو یہ جو نیشنلزم کی فیلنگ آ رہی ہے پلس ملٹریزم. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت جگہ پہ انہوں نے آگے بھڑکا دی ہیں. یورپ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ معاملہ یوکرین کی جنگ کو لے کر کہنے کو تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو بات ہو گئی نا ویسٹ کی, اور آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں. اسلامی ممالک فلسطین کی مدد کے لیے عملی اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بات جو ہے وہ صرف محض بیانات اور مذمت تک کیوں محدود ہے؟ دیکھیں صاحب, کچھ انہوں نے مذمت تو کی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو سٹیپس تھے نا وہ نہیں کیے. مثال کے طور پر کچھ سٹیپس ایسے تھے کہ جن ملکوں کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہ ہٹا دیں, جن ملکوں کی ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں, جو اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اس قسم کا ہمیں کوئی منظر نہیں آیا, بلکہ ہمیں تو سچی بات ہے عرب اسٹریٹ بھی خاموش نظر آئی. ہمیں مسلمان دنیا میں بھی بہت کم آوازیں اٹھی ہیں, مغرب میں پھر بھی اٹھتی نظر آئی ہیں آوازیں, یہاں تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن اب جس طرح میں نے کہا کہ اب کوئی اور آپا دھاپی کا ماحول بن گیا ہے امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی. اب اور بھی غزہ کے لوگوں کی جو چیخیں وہ بہت کم سنائی دے رہی ہیں, اس لیے اب اسرائیل کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی خاص دباؤ نہیں رہا اور وہ کھل کھیل کر اپنی منمانی سے کام کر رہا ہے جو کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار. اور بھائی مختصر وقت ہوتا ہے تو اس میں ان تمام ایشوز کو جب ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سولوشن ہے بھی, لیکن اس کے لیے تمام ملک جو ہیں ان کو مل بیٹھنا ہوگا, ہم آواز بننا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب صحت عامہ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. بالکل کر لیتے ہیں. مجھے آج کل نا مجھے غصہ بہت آ رہا ہے. کیوں پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے آج کل. تو چیک کروایا ہے؟ نہیں چیک کروایا. ٹائم ملتا ہے کچھ چیک کروانے کے لیے, یہاں پر اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں مل رہا آج کل. تو بھائی غصہ نہ کریں, تھوڑا سا مزاج جو ہے ٹھنڈا رکھیں. اکثر لوگوں کو رمضان میں روزوں میں غصہ آتا ہے. میں مزے کی بات بتاؤں, ہمارے نا براؤن دیسی جو پنجابی فیملیز ہیں نا, براؤن ہاؤس ہولڈز میں, ان میں جب وہ نئی بی پی والی مشین آتی ہے نا تو ایک کھلونا ہوتا ہے گھر میں,
تو ہر کوئی لگا کے کسی کو لگ رہی ہوتی ہے. جب بھی کسی کا چکر آئے, سر درد ہو, بی پی کی مشین نکالو جی, مشین لے کے. اور ہر کسی ٹائم پہ آپ کہیں سے بھاگ دوڑ کر کے آئے تو بھی چیک کر رہے ہیں, وہ یہاں پر لگاتے ہیں, ہر 3 گھنٹے بعد چیک کر رہے ہیں. تو بھائی ایسا نہ کریں. میں آج یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کون سا بہتر ٹائم ہے جب آپ نے بی پی چیک کرنا ہے, یا جب آپ محسوس کر رہے ہیں تو کرنا ہے. تو ہم بی پی کی بات بھی ہیں, افطاری بھی, آپ افطاری کی وجہ سے بھی نا, افطاری سے پہلے بھی اور افطاری کے بعد بھی اکثر بی پی کے ایشوز لوگوں کو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا میرا نہیں خیال ویسے بی پی بار بار چیک کرنے سے بی پی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہوگا نا. بی پی چیک کرنے آپ کو اتنا ٹینشن میں ڈال رہا ہے, مجھے یہ بھی تو ہوتا ہے نا اکثر. اب جو میں آپ کو بیسیکلی اب جو خبر ہے نا وہ یہی ہے, وہ بیسیکلی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آج کل نوجوانوں کے اندر بی پی کے مسائل نظر آ رہے ہیں. اور وہ پتہ ہے ایک رپورٹ کے مطابق جو نوجوان 7-7.5 گھنٹے سے کم کی نیند لیتے ہیں ان کے اندر یہ نظر آ رہا ہے, یہ دیکھا گیا کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. اور ایک رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ خواتین کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ انہیں 9 گھنٹے نیند چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ہمارا فوکس جو ہے نا, آپ سمجھ گئے ہوں گے, نیند بہت ضروری ہے, آرام بھی ضروری ہے, ایک بیلنس لائف کا ہونا ضروری ہے, لیکن آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیسکلی آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ بلڈ پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ پاکستان میں عام ہو گیا ہے, اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کروڑوں افراد اس میں مبتلا ہیں. جیسے کہ سائم نے کہا نا کہ ان کا ایسا فیل ہو رہا ہے, دعا گو ہوں کہ ایسا نہ ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اولڈر ایجز میں ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ ینگ لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے بات کر لیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ماہر امراض قلب ڈاکٹر انعام دانش صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. سر, نوجوانوں میں ہائی بلڈ پریشر یا بلڈ پریشر بڑھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو نیند, ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ اگر کم لے رہے ہیں, آپ کی باڈی ٹائرڈ ہے, ایک تو یہ بتائیں. دوسری بات یہ بتائیں, جب آپ کا ہارٹ بہت تیز بیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہو رہا ہے؟ نہیں, اچھا ایسا کچھ نہیں. دیکھیے ہم ڈیوائڈ کریں اگر بلڈ پریشر کو اور ایج کو, تو عام طور پہ بلڈ پریشر 40 سال کی عمر یا سے زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. 40 سال سے کم اگر بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو اس کی کچھ ریزن بھی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ریزن آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ورنہ بلڈ پریشر کا صرف ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ میڈیسن کھائیں اور کوئی علاج نہیں ہے. لیکن 40 سال سے پہلے کچھ ایسی وجہ نظر آ سکتی ہے, ریزن مل سکتی ہے جن سے بلڈ پریشر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. مثلاً یہ کہ اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو آپ کو بڑے حیرت ہوگی کہ 1 سال کے بچے کو بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے. 1 سال سے 18 سال کی ایج تک کے بچے جو ہیں ان کو بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اور یہ اسکول کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں ان کا بی پی چیک کریں, کیونکہ وہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. اس ایج کے اندر جو ہے آپ 1 سے 18 سال کی عمر کے بچے, لیکن ہم کن بچوں, اسکول میں تو بہت سارے بچے, تو سب بچوں کا بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے. سمپٹمز ہوتے ہیں کچھ؟ نہیں, سمپٹم تو جب ہوتے ہیں اس وقت تو کافی چیزیں ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہیں. آپ روٹین بنائیں کہ جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں, ہائی اسکول میں ہیں, ایون پرائمری میں ہیں, ہائی اسکول میں, آپ ان کا بلڈ پریشر چیک کر لیں. تو مطلب وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہم نے بی پی مشین کو کھلونا بنایا وہ ٹھیک ہے کسی حد تک, کہ سب کے بھی بار بار وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے کہ آپ بار بار بلڈ پریشر چیک کریں. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. آج میسج یہ ہے کہ اسکول میں بلڈ پریشر سب بچوں کا چیک کرنا چاہیے. میرے پاس ایک صاحب اپنی بیٹی کو لے کر آئے, اس کی ایج تھی تقریباً 14 ایئرس. تو انہوں نے کہا میں نے ان کا کئی سال سے علاج کر رہا ہوں, بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپلائی کیا. میں نے اس کے ہاتھ کا بلڈ پریشر دیکھا اور پاؤں کا بلڈ پریشر دیکھا. اچھا, پاؤں کا بلڈ پریشر کم تھا. ایکو کرایا, کنفرم کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے کوکٹیشن آف ایورٹا, ہارٹ کی جو مین آرٹری ہے اس میں نیرونگ ہوتی ہے, اور وہ پیدائشی ہوتی ہے, بچپن سے ہوتی ہے, لیکن گریجولی وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ینگ ایج میں ہی دیکھ لیں بلڈ پریشر ہائی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہوا. ابھی چند دن پہلے وہ آئے صاحب کہ آپ نے اس بچی کو پہچانا. میں نے کہا ہاں بولیں کیا. تو کہنے لگے یہ وہ بچی ہے جس کا آپ نے بلڈ پریشر کا علاج کرایا تھا اور آئیڈینٹیفائی کیا تھا ریزن کو کہ کوکٹیشن آف ایورٹا. ان کی سرجری ہوئی, ٹھیک ہوگی, اب ان کی شادی ہے, تو میں آپ سے ملوانے کے لیے لے کر آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایج 1 سال سے 18 سال تک عام طور پہ کوکٹیشن آف ایورٹا جو ہارٹ کی آرٹری ہے اس کی بلاکیج پکڑی جا سکتی ہے. اس کے لیے بھی کوئی سمٹمز ہوں گے جو بچے میں دکھ رہے ہوں گے کہ بچہ سمٹم جب تک ہوتے ہیں اس وقت تک کافی چیزیں ایڈوانس. بچے میں سمٹم یہ ہوتے ہیں عام طور پہ کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے ہیں, شارٹنس آف بریتھ ہوتے ہیں, پیلپیٹیشن ہوتی ہے, بچے چیسٹ پین کی کمپلین کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے چیسٹ پین ہوتا ہے اور یہ بڑوں کو ہی ہو سکتا ہے. بچہ چیسٹ پین کی کمپلین کرتا ہے تو عام طور پہ بڑے اگنور کر دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں فنکشنل ہے, میلنگرنگ کرے, تھوڑا سا ٹینشن کی وجہ سے,
ऐसा नहीं है, बच्चे भी अगर चेस्ट पेन की कंप्लेन करें तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये एक बड़ी एग्जांपल है कि मैंने जो अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर याद रहेगा कि एक पेशेंट वो सिर्फ इसी तरह ठीक हो गई कि मैंने उसका ब्लड हाथ का और पाँव का चेक किया। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का क्या नंबर होता है? एज वाइज होता है, आम तौर पे 120/80 से कम होना चाहिए एडल्ट लाइफ के अंदर, यानी कि 110/70 जो है बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर। और यंग एज में एज 20 के अंदर अगर 120/80 है तो ये भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, 110/70 आप कहते हैं कि ऑप्टिमम है इतना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम सिंस बात करें नौजवानों में बढ़ते ब्लड प्रेशर के वाकयात की और इस तरह के रिपोर्ट्स केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो नौजवानों में ब्लड प्रेशर जो अब ये जो बीमारी है जो बढ़ रही है, इसकी वजह हम कहीं हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो असरअंदाज तो नहीं है? स्ट्रेस, जहनी दबाव, प्रेशर, एग्जाम्स, जॉब, काम का दबाव, ये सब चीज़ें। देखें, आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये भी है एक इशू है, लेकिन एक ये भी एक टॉपिक है कि एज 20 to 39 यानी कि इस कैटेगरी में जो यंग एज आप डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है। एक तो जेनेटिकली होता है कि जिस फैमिली के अंदर यंग एज में ब्लड प्रेशर हाई हो, अगर पेरेंट्स का या किसी भाई बहन का आमतौर पे 48 से कम की एज में अगर ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है तो चांसेस हैं कि उस बच्चे में भी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस हैं, इवन एज 20 के अंदर ही। 20 साल से 40 साल के तकरीबन हर 8 में से एक बच्चे का जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। एडल्ट में 25 समझे कि 4 में से 1, लेकिन यंग एज में 8 में 1 का ब्लड प्रेशर हाई होता है। हाँ। तो एक तो रीज़न जेनेटिकली आ गए कि जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन होती है कि इन बच्चों का। दूसरे हमारे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फिज़िकल इनएक्टिविटी है कि हम ऑफिस में काम करते हैं, घर पे रहते हैं, करते हैं, मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रेस होती है, लेकिन फिजिकली काम नहीं करते। फिजिकली ये है कि हफ्ते में 150 मिनट आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है 150 हफ्ते में। अब चाहे आप 20 मिनट डेली कर लें, चाहे 50 मिनट हफ्ते में 3 मरतबा करें, लेकिन नॉर्मल रहने के लिए ये 150 मिनट आपको डेली हफ्ते में वॉक करनी है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी। एक्सरसाइज कहने या एटलीस्ट वॉक तो कह लें कि वॉक करना, ठीक है। उसके बाद फिर वेट है कि ओवर वेट अगर हो रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल करना है। अच्छा, ओवर वेट को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ कि आप रोटी या चावल कम करें या बंद करें, वेट कम हो जाता है। कुछ भी ना करें, सिर्फ रोटी या चावल जो है यानी कार्ब अपने कम कर लें, तो कार्बोहाइड्रेट कम करने से भी एक्सरसाइज भी कम कर लें तो बहुत कुछ आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इनाम हमारे साथ थे और बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए हैं। होपफुली आप सब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और ज़्यादा वेट जो है ना बीमारियों को दावत देता है, तो ख्याल करें, हेल्दी लाइफ जो है वो ऑप्ट करें। चलिए जी, हम जाएंगे एक ब्रेक पे, हाजिर होंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम आप सोच रहे होंगे क्या हम आपको महंगाई बता रहे हैं, क्या हम आपको बता रहे हैं कि जी महंगाई इतनी है कि आप खरीदारी नहीं कर सकते और गोश्त, चिकन, सब्जी, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताते हैं जिनको सुन के आप ये हैरान होंगे कि भाई ऐसा भी होता है, आज के जमाने में भी ऐसा होता है। तो इस्लामाबाद की एक मस्जिद ऐसी है जहां आज भी हजारों खानदानों के राशन का इंतजाम होता है और उनके लिए सिर्फ यही नहीं होता बल्कि ईद का सामान भी फराहम किया जाता है, जिसमें नए जूते, कपड़े और दीगर चीजें शामिल हैं। तो फरा रब्बानी हमें बता रही हैं वहां से। इस्लामाबाद की ये मस्जिद आम इबादत गुजारों के साथ साथ मुस्तहिकीन के लिए भी खास है। यहाँ रजिस्टर्ड खानदानों के लिए रमजान में राशन का एहतमाम तो है ही, साथ ही जन्नत सेल के नाम से उनके लिए ईदी का भी भरपूर इंतजाम किया गया है। यहाँ ईद पर नए जूतों और कपड़ों की भरपूर वैरायटी मौजूद है। जो भी जरूरतमंद आए अपनी मर्जी से चीजें ले जाए। तस्वुर ये है कि अल्लाह की तरफ से जो महरूमी किसी बेवा खातून या यतीम की है वो तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उसको अज़ियत से निकाल के उम्मत बनकर तोहफा दे। जन्नत सेल से अपनी मनपसंद के जूते और कपड़े हासिल करने वालों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। पिछली दफा भी मुझे हमारी बच्चियों को कपड़े भी मिले हैं, जुतियाँ भी मिली हैं, हमें 5,000 रुपया भी मिला है, राशन भी मिला है, चूड़ियाँ, राशन, कपड़े, और बहुत अच्छा है। और हम लोग तो बड़े दिल से रहमतुल्लाह आलमीन के शुक्रगुजार हैं।
یہ اقدام اس بات کا درس دیتا ہے کہ مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ اہل علاقہ کے لیے کمیونٹی سینٹر کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک طرف راشن کا سامان، دوسری طرف نئے کپڑے اور دیگر اشیاء، یہاں پر آنے والے مستحق افراد کو دوہری خوشی مل رہی ہے۔ کیمرہ مین خرم قریشی کے ساتھ فرح ربانی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ کیا بات ہے بھائی، اور میں دکھ رہی تھی ڈریسز بہت اچھے تھے، واقعتاً ایسے تھے جو آپ عید پہ پہنے۔ اچھا۔ اور اس کو دیکھ کے پھر مجھے یاد آیا کہ تھرفٹنگ اسٹور باہر ملکوں میں ہوتے ہیں، ہمارے آن لائن تو بہت ہیں لیکن بیسٹ تھرفٹنگ اسٹور ہونے چاہیے تاکہ لوگ جائیں۔ ہاں جی، آن لائن تو کافی ہے، میرے خیال سے یہاں پر ہمارے ڈیفینس والی سائڈ پہ بھی کہیں پہ ایک تھرفٹ اسٹور ہے، پلے ہاؤس کے نام سے آئی گیس۔ تو یہ ہونے چاہیے، اس سے بڑی لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دو دفعہ پہن کے بہت اچھے ان کے اچھی کنڈیشن میں ڈریسز ہوتے ہیں، وہ انہیں نکال دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نا، یہ طریقہ اچھا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو مہنگائی اگر کہتے ہیں نا ہمیں اتنی فیل نہ ہو، اگر تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے تو تنخواہوں میں کن کی اضافہ ہو رہا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے عید سے پہلے ہی کابینہ ارکان کو بھرپور عیدی دے دی ہے، ماشاءاللہ، جو انہیں جب تک اقتدار میں ہیں ہر ماہ ملتی رہے گی۔ ہر ماہ عیدی ملے گی؟ جی، کابینہ ارکان کی تنخواہوں اور الاؤنس 188% بڑھا دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تنخواہوں الاؤنسز میں سمری کی منظوری دے دی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ، وزیر مملکت کی 1,80,000 روپے تھی۔ یہ تو بڑا اضافہ ہے، 188%۔ 188%۔ اور مجھے یاد ہے جب پنجاب میں اراکین کی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا، تقریباً 900، 800، 900 کے قریب وہ % اضافہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے سندھ والوں نے بھی اضافہ کیا۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں، کتنے ہی ان کے اختلافات ہوں، کتنے ہی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہوں، کتنے ہی کوئی بھی بل آتا ہو، کوئی بھی لا لیجسلیشن کے لیے آتا ہو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ایشو ہے سائم جس پہ سب جو ہے نا ہم آواز ہو جاتے ہیں اور کوئکلی ود ان منٹس جو ہے اس طرح کے بل پاس ہو جاتے ہیں۔ جو یونٹی ہمیں اس طرح کے بلز پہ نظر آتی ہے نا، کاش وہ یونٹی ہمیں باقی جو اصل مسائل ہیں جب ان کے بلز پاس ہو رہے ہیں تب بھی ہمیں وہ یونٹی نظر آئے۔ یہ یونٹی بنے گی تب جب بڑھیں گی تنخواہیں، اور تنخواہیں بڑھنی چاہیے سب کی، بالکل سب کی بڑھنی چاہیے، تاکہ جو مہنگائی ہے اس کا اثر کم ہو، اور اس کے ساتھ الاؤنس ملے، بونس ملے، عیدی ملے، تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ پھر یہ شکوے گلے کرتے ہوئے ہم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو بس بات ہو رہی ہے تنخواہیں بڑھنے کی۔ ہم آپ کو یہی خبر دینے آئے تھے، ہم جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور اہم خبروں کا سلسلہ نہیں رک رہا۔ کراچی میں منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ مریض کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق مریض کی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے، اور پہلے اہلیہ میں منکی پاکس کی علامت ظاہر ہوئی، بعد میں مریض متاثر ہوا۔ متاثرہ مریض کا تعلق شاہ لطیف ٹاؤن سے ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق مریض کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ کراچی میں منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس سامنے آ گیا ہے۔ مریض کے ٹیسٹ کے نتائج مثبت آ گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق مریض کی اہلیہ کا سفری پس منظر بیرون ملک کا ہے۔ پہلے اہلیہ میں منکی پاکس کی علامت ظاہر ہوئی، بعد میں مریض متاثر ہوا۔ مریض کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ تو بھائی یہ تو بڑی خطرناک خبر ہے، اور ہمیں یاد ہے کووڈ کس طرح شروع ہوا تھا، لیکن لیٹس ہوپ کہ یہ کنٹین کر لیا جائے گا۔ چلیں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست جرمنی، اور جرمنی سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں برلن جو کہ ان کا کیپٹل ہے، وہاں پر جو ان کی مینجمنٹ ہے اور جو اسلامی تنظیمیں ہیں انہوں نے افطار کا اہتمام کیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں بھی باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان کمیونٹی کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اذان کی صدائیں بلند ہوئی، تو جرمن شہریوں نے بھی احتراماً کہتے ہیں نا اذان کو وہ سنتے رہے۔ تو صلاح الدین ہمارے نمائندے وہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ برلن کے ضلع ویڈنگ میں پہلی بار سجی افطار پارٹی، مسلم تنظیموں نے لیورپول پلٹس کے میدان جمع ہو کر ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ترکش امام کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔
امیر تحریک اسلامی برلن و مسجد بلال خالد محمود نے مغرب کی اذان دی تو لیول پول پلٹس کے میدان میں موجود مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی سر جھکائے احتراماً کھڑے رہے. تقریب میں ضلع بھر کی مساجد کے ائمہ کرام اور مسلم کمیونٹی نے شرکت کی. مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے افطاری کی سوغات پیش کی گئیں. افریقہ، عربی، ترکش اور جرمنی کھانوں کے مختلف دسترخوانوں سے شرکاء لطف اندوز ہوئے. محمد صلاح الدین، ARY نیوز، برلن. سوچ رہے صائم اب تو طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. انویٹیشن آئے افطار پارٹیوں کے؟ مجھے تو جتنے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنے نہیں آئے، بٹ لائک 4-5 آ گئے، وہ بھی مجھے ڈینائی کرنے پڑے کیونکہ ہم میں بھی اب کیونکہ مین خریداری تو ہو گئی ہے، جوتے، چپل، چوڑیاں یہ رہ گئے، تو ہو سکتا ہے لوگ ٹائم نکال لیں. لڑکیوں کی، خواتین کی مہندیاں رہ گئی ہیں. مہندیاں تو پھر آخری دنوں میں چاند رات پہ لگیں گی. دیکھوں گی میں کون سے نئے ڈیزائن ہے. تو آپ لوگ بھی ادھر خریداری کریں دیکھ بھال کے، اور اپنے موبائل سنبھال کے رکھیے گا. یہ جو ہم نے بتایا نا 60% کرائم کم ہو گیا، تو اس پہ نہ جائیے گا، ویسے ہی اپنا انتظام کر کے چلیے. اور رمضان کو اب الوداع کہنے کا جو ہے وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے. خوب عبادت کریں، کوشش کریں طاق راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو حاصل کریں، اور اپنی جو دلی خواہشات ہیں، حاجات، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرے. اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا سائم اور صدف کو نام لے کے پلیز جب بھی دعا کریں ہمارے لیے بھی. یہ خاص ریکویسٹ ہے سائم کی کہ ہمارا نام ضرور لیجیے گا. چلیں جی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دیکھ بھال کی شاپنگ کیجیے گا، زیادہ مت خرچہ کیجیے گا، بہت مہنگائی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.